अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। डाको लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ जनाब आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और अपना भी ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने से जुड़े तमाम तर लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज हम कुछ इंसानी फितरत के हवाले से ही बात कर लेते हैं कि अगर हम इतना सा समझ लेना कि हर इंसान हम जैसा नहीं हो सकता तो आधे झगड़े ना वहीं ख़त्म हो जाएं, लेकिन वो इंसानी क्या जो माहौल के मुताबिक ख़ुद को ढाले। इंसानी फितरत है कि वो सब लोगों को अपनी तरह बनाना चाहता है लेकिन ख़ुद बदलना नहीं चाहता है। खैर, अब कुछ ऐसे लोगों की बात हो जाए जो मसनूई और बनावटी अंदाज से आपको अपना बनाने की कोशिश करते हैं और दर हकीकत उनका जो मकसद है वो अपना फ़ायदा निकलवाना होता है। ऐसे नुकसानदेह और मतलबी लोगों से हमने कैसे बचना है, ये बहुत ही आसान सी बात है। क्योंकि पहले सिर्फ ये देखें कि वो लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, फिर उनके बारे में कोई राय कायम करें। क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, इसलिए हमें जो आपसी ताल्लुकात हैं उसमें दूसरों पर एतमाद करते हुए भी ना एतदाल का जो दामन है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। किसी पर भी आंखें बंद करके एतमाद नहीं करना चाहिए आज के दौर में। और अगर बात करें मतलबी अफराद की, तो सबसे पहले तो ये अफराद सिर्फ आपको ही खुश नहीं करेंगे, बल्कि ये किसी के भी नहीं होते हैं। एक तरफ आपसे मुत्तफ़िक होते हैं और दूसरी जानिब दूसरों के साथ ताल्लुकात को भी बढ़ावा दे रहे होंगे। ऐसे अफराद हर वक्त अपनी गुफ्तगू का जो रुख है ना वो आपकी जानिब भी मोड़े रखेंगे और अपने बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन किसी को भी देते हैं। वो आपके बारे में सब कुछ जानना पसंद करेंगे। 100% वो चाहेंगे कि आप उनको बताएं और अपने बारे में वो बताते हुए हमेशा चुप साध लेंगे। और मतलबी और मुनाफिक आदमी कभी सबकी यकसा इज़्ज़त नहीं करता है, बल्कि ओहदे को सलाम वाली बात होती है कि अगर आप बिलफ़र्ज़ कि अगर आप जॉब में उनसे आला मर्तबे पर हैं तो ये आपके गुण गाएंगे ताकि आप उनके प्रोफेशनल करियर में मदद दें और अपना मतलब हासिल करने के बाद उनका जो असली रूप है ना वो सामने आ जाएगा, जो यकीनन भयानक होगा। मुनाफिक लोगों में सबसे आखिरी और अहम बात ये होगी कि वो अपनी तारीफ़ और सताइश का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे और वो उन बातों पर भी अपनी तारीफ़ और तौसीफ़ चाहेंगे जो उन्होंने की नहीं होगी। वो आपकी अच्छी बातों और आपके इवन दो कि अगर आपने कोई कारनामे किए, कोई अचीवमेंट्स भी ली हुई है ना, अगर आप टीम अप करके काम भी कर रहे हैं तो वो भी अपना जो क्रेडिट है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना लेने की कोशिश करेंगे। सबका क्रेडिट ख़ुद लेने की कोशिश करेंगे कि उनकी दोस्ती की वजह से आज आप इस मकाम पर बैठे हुए हैं। ये भी आपको रियलाइज़ कराने की कोशिश करेंगे। गर्ज़ ये कि ऐसे मुफाद परस्त लोगों से हमें बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। जितना दूर रह सकते हैं ना उतना दूर रहें, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद का सोचते हैं। अपने मफाद के लिए ना वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मुख्तसरन ये कि उनसे बच कर रहें और अगर आपके आसपास ऐसे अफराद हैं तो उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दें। इसी में आपका भी फ़ायदा है, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वरना ऐसे लोग जो है ना वो अपना तो कुछ नहीं सोचते हैं, मतलब ऐसा सोचते हैं अपने बारे में कि कहीं ना कहीं अल्लाह पाक उनको वो ज़रूर चीज़ें दिखाता है जो वो दूसरों के लिए कर रहे होते हैं ना। कहते हैं ना कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। तो अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं तो उसका खुमियाजा कहीं ना कहीं आपको भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों से बचाने की कोशिश किया करें, मुनाफिक लोगों से, हासिदों से, और अपना एक हसार बांध के ज़रूर रखा करें ताकि इन लोगों की नज़रों से बच सके। क्योंकि नज़र जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ होती है। तो इन चीज़ों से हमें बचकर ज़रूर रहना चाहिए। पढ़ाई करनी चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को ना हमसे दूर रखे और हमें ऐसे लोगों के शर से दूर रखे। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं जनाब। बारिश का मौसम ना अपने साथ सिर्फ खुशगवार लम्हात ही नहीं लेकर आता, बल्कि कई वायरल और मौसमी बीमारियों का ख़तरा भी लेकर आता है। क्योंकि पानी की आलूदगी, गंदगी और नमी की ज़्यादती की वजह से ना वायरल इन्फेक्शंस तेज़ी से फैलते हैं, जैसे हैज़ा, टाइफाइड, डायरिया, यरकान, पेट और सांस की बीमारियाँ इस मौसम में ना आम हो जाती, जिनसे बच्चे, बुज़ुर्ग और इवन तो के जो कमज़ोर मुदाफ़ाती निज़ाम वाले अफराद हैं ना वो ख़ास तौर पर इफ़ेक्ट होते हैं। अब इस मौसम में मामूली लापरवाही भी
آپ کو بڑی بیماری کا باعث بنا سکتی ہے. ایسے میں نہ صرف بر وقت ایک تو تشخیص ضروری ہے بلکہ احتیاطی تدابیر, متوازن غذا اور اگر ممکن ہو تو روایتی اور قدرتی طریقہ علاج کو بھی اپنانا بے حد ضروری ہے. تو آج اب اسی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس موسم میں ہم نے اپنی حفاظت کیسے ممکن بنانی ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں ڈاکٹر حافظ ذکاش الرحمان صاحب نے جوائن کیا ہے اور ان سے بات کریں گے ہم کہ یہ انفیکشنز اتنے زیادہ پھیل کیوں رہے ہیں اور کس طرح بچا جا سکتا ہے. اور حافظ فرحان حنیف حکیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جن سے ہم بات کریں گے کہ مؤثر طریقہ علاج کیا ہے جو کہ ہم گھر میں کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں اور حکیم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلے جاننا چاہوں گی, بارش ہوتی ہے اور یہ خاص طور پر برسات کا موسم آتا ہے تو وائرل انفیکشنز بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بیسیکلی جب بارش ہوتی ہے تو اسپیشلی مونسون میں یہاں پہ جو ہیومیڈیٹی ہے, جو نمی ہے وہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے. اور نمی اور گندگی یہ دو چیزیں ہیں کہ جب بارش ہوگی نمی اور گندگی آتی ہے اس پہ وائرسز بیکٹیریا بہت زیادہ گرو کرتے ہیں. ایون جب ہم نے لیبس میں بھی اپنے بیکٹیریا اور وائرس کو گرو کرتے ہیں, کلچر کرواتے ہیں, تو اس میں ہیومیڈیٹی از ویری امپورٹنٹ. سو اس وجہ سے ان موسموں میں وائرل انفیکشنز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور پھر اسپیشلی جب پانی کھڑا ہوتا ہے, بچے اس میں بارش کے پانی میں جاتے ہیں, پھر ہر چیز میں اس پانی میں امیزش ہو جاتی ہے بیکٹیریا وائرسز کی, تو وہ اب سمپلی وہ وائرس اور بیکٹیریا اندر لے کے جا رہے ہیں اور اس سے پھر انفیکشن بہت عام ہو جاتے ہیں اس سیزن میں. تو جہاں موسم اچھا ہوتا ہے ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ایک رسک بھی ساتھ ساتھ اس کے آ رہا ہوتا ہے. یہ رسک صرف جن کی قوت مدافعت کمزور ہے, بچے ہیں, بزرگ ہیں, یہ رسک سب کے لیے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں سب سے زیادہ جو کلپریٹ ہوتے ہیں وہ 3 گروپس ہیں آف پیپل جو ہمارے معاشرے میں ہیں, جس میں سب سے کامن ہمارے بچے ہیں, پھر دوسرے نمبر پہ ہمارے بزرگ افراد ہیں جو, اور تیسرے نمبر پہ ہمارے کچھ خواتین ہیں جو حاملہ ہے یا دودھ پلا رہی ہیں. یہ وہ 3 طبقات ہیں جس میں ان انفیکشنز کا رسک اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور ویسے باقی لوگ بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن یہ 3 افراد زیادہ ہوتے ہیں. اور خاص کر وہ افراد, یہ 3 میں سے بھی وہ افراد زیادہ متاثر ہوتے ہیں جن میں قوت مدافعت اپنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, یا وہ قوت مدافعت کے لیے کوئی خاص طریقہ اختیار نہیں کر رہے ہوتے, یا غذا کی پراپر غذا نہیں لے پا رہے ہوتے. تو یہ ان خصوصاً ان بچوں میں اور ان بڑوں میں جو وائرل انفیکشن ہیں وہ نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, اس موسم میں آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے پھر بہت سارے کہ ہمیں ڈائریا ہو گیا, ہیضہ ہو گیا, اس کا کوئی مؤثر یا حکمت میں جو علاج ہے وہ بتائیں, دیسی علاج جو ہم گھر میں آرام سے کر سکیں. بہت سے لوگ دوائیاں نہیں کھانا چاہتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس نہیں بھی جانا چاہتے ہیں. اس میں بالکل ایسا ہی ہے, حکمت تو انبیاء سے چلتی آ رہی ہے. بالکل طبیب جو ہیں ان کے پاس پیشنٹ بہت زیادہ آتے ہیں اس کے. تو اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, اس میں سب سے زیادہ جو انوالو ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں متاثر, اور بڑے. موسم گرما بہت زیادہ شدید ہو یا موسم سرما بہت زیادہ شدید ہو یا بارشوں کا موسم آ جائے, تینوں موسم میں بچے اور بوڑھے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ قوت مدافعت کی کمی اور کمزوری. دیکھیے ان کا جسم جو ہے, باڈی ہے اتنی طاقتور نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وائرل انفیکشن کے اوپر زیادہ اثر کرتا ہے. خصوصاً جب یہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو اس میں مچھر وغیرہ, ڈینگی یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے تو احتیاطی تدابیر کے طور پہ گھر میں پانی نہ جمع ہونے دیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جب بھی اس بارش کا موسم ہو, اس میں بہت بزرگ یا چھوٹے بچے ان کو زیادہ باہر نہ نکالیں, ٹھنڈ سے بچائیں, سب سے پہلی بات ہے. تو اس میں اگر ٹھنڈ میں جاتے ہیں تو ظاہری بات انہیں نزلہ, زکام, بخار, ٹائیفائڈ یا کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے حکمت میں بہت سارے ایسے علاج ہیں. خصوصاً یعنی کہ اگر آپ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے تو اس میں ہیضہ بھی ہو چکا ہے, آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے چاول رکھے ہیں اور چاول آپ ابھی پکائیں تو تازے تو کھا لیں, اچھا ہے, لیکن آپ نے رکھے ہیں فریج میں رکھ لیے, اگلے دن آپ کھاتے ہیں تو وہ باسی ہو چکے ہیں, وہ باسی ہو جاتے ہیں, وہ آپ کو ہیضہ کر دیتے ہیں. اور خاص کر کے فریج کی چیز دیکھیں, پہلے تو فریج ہوتے ہی نہیں تھے, تو آپ اتنی چیز بنائیں اس موسم میں خاص کر کے جتنی استعمال ہو جائے, ٹھیک ہے. اب وہ باسی چاول یا آپ دہی رات کو کھا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا, ہیضہ ہو جائے گا. اب ہیضہ ہو گیا تو گھر میں ہمارے پاس بڑی زبردست قسم کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں, لونگ اور دار چینی. یہ اتنی زبردست چیزیں, اگر آپ کو ہیضہ ہو گیا, لونگ اور دار چینی, ایک ٹکڑا اتنا 1 انچ کا دار چینی کا ہو, 3 عدد لونگ ہو, 1 کپ جو ہے پانی, اس میں یہ ابالیں آپ کو, اس کو تھوڑا سا ابلنے کے بعد اتار لیں, اس میں تھوڑا سا لیمن نچوڑ کے, تو یہ 1 چمچ, بچہ ہے تو 1 چمچ ہر 5 منٹ بعد,
بڑا ہے تو اس سے 2 یا 3 چمچ ہر 5 منٹ بعد. الحمدللہ یہ بڑا عرصہ ہو گیا میرے پاس, جتنا عرصہ ہو گیا پریکٹس کرتے اس میں 17 سال ہو گیا, 18 سال. اس میں اتنا اچھا رزلٹ ہے کہ پہلی خوراک سے فوری طور پہ وامٹنگ اور موشن رک جاتی ہیں, اس کے بعد نکاہت ختم ہو جاتی ہے. سب سے بڑی بات جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپ او آر ایس استعمال کر لیں گے کچھ پانی کی کمی پورا کرنے کے لیے, لیکن فرسٹ ایڈ کے طور پہ یہ استعمال آپ لے سکتے ہیں. مطلب اس میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف لونگ اور آپ نے جو ہے نا وہ دارچینی استعمال کرنی ہے, گھر میں ہی موجود ہوتی ہے. تو میرے خیال سے آپ حکیم صاحب اپنے کاؤنٹر پہ آ جائیں تاکہ ہم پھر وہاں سے بھی جان سکیں کہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں. تب تک آپ وہ ترتیب دیں. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں, ڈاکٹر صاحب اگر یہ ہو جائے ہیضہ, ٹائیفائڈ اور اس طرح کا, خاص طور پہ یہ والے جو انفیکشنز ہیں یہ بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, پیٹ درد بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, یرقان کے پرابلمز ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہمیں کس طرح کی غذا لینی چاہیے تاکہ ہم لوگ زیادہ نقصان اٹھانے سے بچ سکیں؟ جی پہلے تو یہ دیکھیں, اگر تو آپ کو سمپل وامٹنگ ہے یا موشن آ رہے ہیں تو, اور بخار نہیں ہے, صرف بچہ تھوڑا سا لوز ہے اور تھوڑا سا ویک لیتھارجی فیل ہو رہا ہے, تھوڑا بیٹھ رہا ہے, تو سمپل اس میں سمپٹومیٹک مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. یعنی کہ آپ سمپل اس کو پانی کا استعمال زیادہ کروائیں, اس کو نمکول پلوا دیں. تو یہ چیزیں آپ نے اس کو نسبتاً زیادہ دینی ہیں. اور لیکن اگر بچے کو جس طرح بخار ہو رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے جیسے کہ پیٹ میں درد, جس طرح اب ٹائیفائڈ ہے اس میں پیٹ میں درد بہت زیادہ ہوتی ہے, ساتھ بخار, شدید قسم کا بخار ہوتا ہے, اگر آپ کو یہ علامات لگ رہی ہیں, آپ ساتھ پیناڈول کا استعمال اور بروفین اس کو پلا دیں, ساتھ اس کو پانی اور گھر کی غذا کھلائیں. جس طرح ابھی حکیم صاحب نے کہا کہ تازہ دہی اگر بنایا وہ اس کو دیں, کوئی بھی چیز بنانی ہے جیسے چاول, کوئی بھی چیز ہے, نرم غذا تازی کھلائیں اس کو. لیکن اگر اس کو ٹائیفائڈ کا ہمیں مسئلہ لگ رہا ہے تو ہمیں فوراً اینٹی بایوٹک کا استعمال بھی اسٹارٹ کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں ہیضہ لگ رہا ہے, جس طرح کالرا جسے بولتے ہیں, ہیضہ بھی چونکہ ایک بیکٹیریا انفیکشن ہے اور یہ بھی اسی پانی کی وجہ سے ہوتا ہے, گندے پانی آلودگی کی وجہ سے. اگر یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو فوراً یہ او آر ایس, نمکول, اسکنجی بنا کے پلائیں بچوں کو, اور ساتھ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں, اس کو ریسٹ کروائیں, اس کی غذا اچھی رکھیں, اس کو فروٹس کھلائیں, اور فروٹس بھی تازہ ہوں اور دھو کے اچھی طرح, سبزیاں ہوں تو وہ کچی نہ ہو, اس کو بھی دھو کے اچھی طریقے سے پکا کے جو ہے نا یہ ٹھیک ہے. سب مانسون کے حوالے سے, ہم انفیکشنز کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ اور کیا نسخے ہو سکتے ہیں. اچھا, انفیکشن کے لیے جیسے بات کی بھائی دیں, آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے اس میں, ٹھیک ہے, ڈینگی میں بھی آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے, اور جو ٹائیفائڈ ہے اس میں بھی آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے. اس میں بڑی بہترین چیز ہے یہ ہلدی, انفیکشن کے لیے بہترین اور کمال کا اس کا رزلٹ ہے. ہلدی لے لیں 50 گرام, اس کے بعد یہ سونف ہے, یہ سونف بھی لے لیں 50 گرام, اور اس کے بعد یہ ملٹھی ہے, یہ بھی لے لیں 50 گرام. اس کا اچھی طرح پاؤڈر کرنا ہے, پاؤڈر کر کے چمچ کا چوتھائی حصہ, ٹھیک ہے, ایک ماشا ہم اسے خوراک بولتے ہیں, وہ خوراک جو ہے صبح, دوپہر, شام کھانا کھانے کے بعد. اور یہ اتنی زبردست دوائی ہے نزلہ, زکام, کھانسی کے لیے, لنگز انفیکشن کے لیے, یوریٹری ٹریک میں انفیکشن ہے اس کے لیے, آنتوں میں انفیکشن ہے اس کے لیے, یعنی کہ اوور آل یہ بہت زبردست کام کرتی ہے انفیکشن کے لیے, بڑی بہترین چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے اسی موسم میں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں یرقان کی شکایت ہو جاتی ہے, پیلیا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, بڑا آسان سا نسخہ ہے. اس میں یہ املی, یہ تھوڑی سی لے لیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ آلو بخارا 2 سے 3 عدد لے لیں, اور اس کے بعد یہ زرشک ہوتی ہے یہ لے لیں, جگر کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. یہ 3 چیزیں رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح مسل کے پن کے پی لیں. اس میں آپ چینی بھی تھوڑی بہت ڈال سکتے ہیں, لیکن چینی سے زیادہ اچھی شکر ہے, چینی لائف سے نکال دیں تو زیادہ بہتر ہے, یا نمک تھوڑا سا شامل کر کے ہو. اگر شوگر پیشنٹ ہے تو وہ تھوڑا سا نمک استعمال کر سکتے ہیں, اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ نمک بھی نہ استعمال کریں اور ویسے ہی پی لیں, ویسے ہی پی لیں. بہترین چیز ہے, فوری طور پہ پہلے دن سے رزلٹ آئے گا, اور بچے کو بھوک بھی لگنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس میں کھانے میں احتیاط کریں کہ روٹی بند کر دیں, ٹھیک ہے, اور ابلے چاول دے سکتے ہیں تازے بنا کے, نرم غذا یا دلیا دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیزیں. اس کے بعد اس کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا نسخہ ہے اور بڑا سستا سا ہے. ایسے لوگ جن کا جو ہے جانڈس بڑھ چکا ہے, SGOT SGPT, اس کی تعداد ویسے تو نارمل 5 سے 42 تک ہونی چاہیے, تو وہ 100 یا 200, بعض اوقات ایسے کیسز میرے پاس ہیں 3000 سے بھی پلس, 3500-3600 تک. تو الحمدللہ یہ اتنا اچھا نسخہ ہے کہ آپ بنا کے استعمال کریں اور آپ 10 دنوں میں اس کا رزلٹ دیکھیں. میری کوشش ہوتی ہے جو بھی نسخہ ہو میں کہتا ہوتا ہوں آپ استعمال کریں, اس کے بعد رپورٹ کروائیں, آپ رپورٹ کروا کے مجھے بتائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا فرق پڑا ہے. اس میں ہمارے پاس ہے کلمی شورا, یہ لینا ہے 50 گرام, اور اس کے بعد یہ ریوند خطائی ہے, یہ لینی ہے 50 گرام, اور اس کے بعد یہ ہے نشادر. یہ 3 چیزیں 50-50 گرام لے کے اس کا پاؤڈر کر لیں,
चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाने के कम अज़ कम 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अरके मको और अरके कासनी इस्तेमाल करें, शरबत बजूरी का इस्तेमाल करें, ग्लूकोज अक्सर हर दुकान से मिल जाता है, वो पानी में मिला के वो इस्तेमाल करें, और टोटल रोटी वगैरह सालन वगैरह हर चीज़ छोड़ दें, तो इससे फौरी तौर पे रिलीफ मिल जाएगा। और इसमें जिगर की गर्मी तो फौरी तौर पे जो बच्चे भूख नहीं लगती जिन बच्चों को, उनके लिए तो बड़ी इफेक्टिव चीज़ें हैं। सही है, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको इस मौसम में यरकान हो जाता है, हेपेटाइटिस का मसला हो जाता है। और ये बहुत से लोगों को मैंने देखा है हकीम साहब कि हर साल होता है, बिल्कुल बच्चों को भी और बड़ों को भी। अच्छा, इसमें मसला ये होता है हम लोग एक तो गर्मी की परवाह नहीं करते, दूसरा डाइट में हम वही जो है बीफ, मटन, फास्ट फूड, जंक फूड, बल्कि मैं समझता हूँ गर्मियों में ये फास्ट फूड और जंक फूड बेकरी आइटम ज्यादा खाई जाती है, क्योंकि दिन होता है लंबा। आप कभी देखिए होटलों का जो सीजन होता है ना वो गर्मी होती है, क्योंकि 3 दफा खाना खाया जाता है, सर्दियों में सिर्फ 2 दफा खाना खाया जाता है। तो ये भी इसकी बुनियादी वजह है कि खुराक हमारी वो अच्छी नहीं होती। फिर इसी तरह चिकन गुनिया इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसी मौसम में चिकन गुनिया बहुत ज्यादा होता है। और उसमें ये क्या करना है, ये पनीर डोडी है। पनीर डोडी आम रूटीन में लोगों को पता है शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं और चेहरे के दानों के लिए इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। लेकिन इसका एक्स्ट्रा फ़ायदा है कि इसको आप रात को 5 से 7 दाने भिगो दें, सुबह इसके पानी में थोड़ा सा लेमन निचोड़ के तो इसको पी लें। बेहतरीन इलाज है ये चिकन गुनिया का, अगर इसको आप मुसलसल करें तो बड़ा ज़बरदस्त है। और इसी तरह बुखार में एक मशहूर चीज़ है, हमारे बाउजदाद शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि रात को अजवाइन भिगो दें, ठीक है, अजवाइन और बादाम की गिरी ये निकाल के ना दोनों चीज़ें रात को भिगो दें, ठीक है, और उसके बाद थोड़ी सी बीच में काली मिर्च डाल दें, तो इनको सुबह सरदाई की तरह रगड़ के इसका पानी अगर पिया जाए तो पुराने से पुराना बुखार भी अगर आप चंद दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये बुखार उतर जाता है। उसके बाद इस मौसम में ख़ास करके हमें चाहिए कि अदरक का इस्तेमाल, ये पुदीना ताज़ा इस मौसम में ताज़ा आता है और देसी होता है, बड़ा बेहतरीन। इसका इस्तेमाल पेट दर्द के लिए, बिल्कुल पेट दर्द के लिए इतना अच्छा है। अगर आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएं ना तो वो बच्चों के पेट दर्द के लिए, इन्फेक्शन के लिए सिर्फ पुदीना इस्तेमाल करते हैं, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते। आप पुदीना लें ताज़ा, इसका कहवा बना के पी लें, फौरी तौर पे पेट दर्द खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ये इन्फेक्शन को भी, इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है और वायरल इन्फेक्शन के लिए तो बहुत अच्छा है। फिर उसके साथ साथ ये अदरक है, आप इसमें थोड़ा सा अदरक भी शामिल कर सकते हैं। जैसे बच्चों को सर्दी लग जाती है, बड़ों को सर्दी लग जाती है, नज़ला ज़ुकाम, खास करके ऐसे अफराद जिनको सांस जो है तंग आना शुरू हो जाए, सिर्फ अदरक का कहवा जो है शहद मिला के पीना शुरू कर दें, फौरी तौर पे सांस भी बहाल हो जाएगा और बलगम रेशा भी निकल जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये प्याज, जैसे हैज़ा हो जाता है तो हैज़े में मैंने एक नुस्खा पहले बताया था, एक इसका नुस्खा भी है, इसका पानी निकाल लें, पानी निकाल के तो वो पानी जो है वो आप थोड़ा सा शहद मिला के गर्म थोड़ा सा शहद मिला के पिला दिया जाए तो फौरी तौर पे इफेक्टिव है। वैसे ही पानी गर्म ना भी करें तो इसमें थोड़ा सा शहद मिला के पिला दें तो ये हैज़ा के लिए बड़ा कमाल का रिजल्ट है। और इसी तरह दूध जब बच्चों को पिलाया जाता है इस मौसम में, अक्सर मैंने आपको बताया कि दूध हम रख देते हैं फीडर में या वैसे, तो इसमें क्या करें, लौंग और दारचीनी वो दूध के अंदर जब उबालते हैं उस वक्त लौंग और दालचीनी डाल लें, या थोड़ा सा ये एक तो थोड़ी लहसुन की डाल लें जी, या अदरक की डाल लें, तो इससे क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। अक्सर औकात हमारे अंदर ये होता है कि हम दूध भी फ्रिज में रख देते हैं। लहसुन या अदरक डालने से खराब तो नहीं हो जाएगा दूध? ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है और पहले लोग क्या करते थे, यही चीज़ें इस्तेमाल करते थे और बिल्कुल फिट थे। और शहद का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना भूलें, ये ऐसी चीज़ है, सर्दियों में घर में शहद ज़रूर होना चाहिए। जैसे ही आप बच्चे को सर्दी में लेके आए फौरी तौर पे थोड़ा सा शहद चिटा दें, अगर बड़ा है उसको थोड़ा सा शहद चिटा दें। ये अकेला ही, अगर आप फुल सर्दी में, जैसे बारिश है तो बारिश में ज्यादा बच्चे कपकपा होते हैं या बड़े जो है उनका जिस्म कांप रहा होता है, आप गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच शहद डालें, पिला दें, फौरी तौर पे आप देखें जिस्म कांपना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सर्दी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये गले की इन्फेक्शन, खसूसन ये शरबत बनफ्शा या गुले बनफ्शा घर में ज़रूर होना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि गले की इन्फेक्शन के लिए, लंग्स की इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन चीज़ है। और आजकल के मौसम में ये जो गर्मियों का बुखार होता है उसके लिए शरबत बनफ्शा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा है, ठीक है, ये तो आपने बता दिया है। एक और रिक्वेस्ट आई है कि
جو آپ نے وہ دھنی والا بتایا نا وہ دوبارہ سے اس کی بتا دیں تاکہ لوگوں کو نا سمجھ آ جائے. اچھا یہ مچھروں کے لیے جو دھنی دینی ہے, مچھروں آپ بڑی پیاری نیند سو سکیں. بچے بھی آپ کے اکثر پوری رات سوتے نہیں ہیں, مچھر جب کاٹتے ہیں تو پھر یہ آپ کو بیماریاں لگتی ہیں. اچھا یہ ہم نے وہ لینا ہے مٹی کا لینا ہے, مٹی کا, اس کے اندر یہ تینوں چیزیں, مٹی کا وہ آپ نے لے لیا, پوٹ لے لیا, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے وہ کوئلے, ٹھیک ہے, کوئلے ڈالے ہم نے, ہاں آپ نے پھر اس میں تھوڑی سی آگ جلا لینی ہے. ٹھیک ہے, اس آگ جلانے سے پہلے تھوڑا سا آپ یہ لوبان ڈال لیں. ٹھیک ہے, لوبان بڑا آسان ہے, یہ ہر پنسار سٹور سے مل جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے ہرمل, یہ بھی تھوڑی سی ڈال لیں, اور یہ ہے گوگل. یہ 3 چیزیں. اچھا اس کا فائدہ صرف مچھروں کے لیے نہیں ہے, اگر آپ کے گھر میں زمینوں کے پاس جیسے گھر ہوتی ہیں تو اکثر زمینیں جو ہوتی ہیں نا, زمینیں فصلوں وہاں پہ سانپ بھی آ جاتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. سب کو بھگانے کے لیے یہی کافی ہے. بلکہ اکثر اوقات یہ جو ہمارے وہ پیر حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ جنوں کو بھگانے کے لیے بھی یہی استعمال کرتے ہیں. وہ دھونی جو دیتے ہیں نا اس کی دیتے ہیں, آتے ہی وہ پورے گھر میں جو دھونی دیتے ہیں نا وہ اسی کی دیتے ہیں. صحیح ہے, مطلب ہمارے گھروں سے جن بھی بھاگ جائیں گے, کیڑے مکوڑے ہر چیز بھاگ جائے گی. تو یہ آپ صرف اس کی دھنی دیں آگے, کیونکہ ڈینگی کا بھی سیزن آ رہا ہے, بلکہ آ گیا ہے مانسون. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں برسات ہوتی ہے, اور برسات میں پانی جب رک جاتا ہے تو اس میں مچھر بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ ضرور یہ چیزیں کرنی ہے. باقی بھی چھوٹی سی بات تھی, جنوں کو بھگانے کے لیے ایک تو نماز ضروری ہے, دوسرا سورہ بقرہ گھر میں, سورہ بقرہ ضرور سنیں اور لگائیں گھر میں. آپ روزانہ گھر میں پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ جن آئیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو اللہ کے اوپر جو ہے نا وہ توکل ہونا چاہیے. حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر حافظ ذکاش الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. بہت شکریہ آپ دونوں کا, تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ آئے. وائرل انفیکشنز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب آپ کچھ بات کر لیتے ہیں مانسون کے حوالے سے, کیونکہ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والا جو نیا مانسون سسٹم ہے وہ 5 جولائی سے دوبارہ پاکستان میں داخل ہو چکا ہے, اور جس کے نتیجے میں مزید بارشوں اور تیز ہواؤں کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. اب ایسے میں پنجاب حکومت کی جانب سے جاری منصوبے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت شہریوں کے نظام زندگی پر گہرے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں. اس صورتحال کے پیش نظر اگر لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے جاری منصوبے بر وقت مکمل نہ ہوئے تو مانسون کی جو بارشیں ہیں وہ شہریوں کے لیے شدید مشکلات کا باعث بنیں گے, اور خصوصاً نکاسی آب کے جو مسائل ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے. پہلے بھی بہت زیادہ نکاسی آب کے مسائل ہوتے تھے, اب وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے, کیونکہ جگہ جگہ سے جو ہے نا وہ اس لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی وجہ سے جو لاہور ہے وہ اکھڑا ہوا ہے. تو ایم ڈی واسا کے مطابق مانسون سیزن کے پیش نظر واسا کا جو آپریشنل سٹاف ہے وہ فیلڈ میں موجود رہے گا تاکہ نکاسی آب کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے. تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں, اور اس پر بات کرنے کے لیے زین العابدین نے ہمیں جوائن کیا ہے, نمائندہ لاہور نیوز ہے, ان سے بات کرتے ہیں. زین آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا ہوں میں, آپ بتائیں. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. زین بارش برسانے والا سسٹم آ چکا ہے لاہور شہر میں, بلکہ کل بھی اچھی خاصی بارش ہوئی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پانی جمع ہو گیا تھا مختلف علاقوں میں, اور یہ 10 تک رہنا ہے نیا مانسون کا سسٹم. تو یہ جو لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام شروع ہوا ہے کب تک مکمل ہوگا؟ اس نے تو اجیرن کر دینا لوگوں کا روزمرہ کی جو زندگی ہے. منیبہ, جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے اس دفعہ جو مانسون کی بارشوں کا آغاز ہے وہ وقت سے پہلے ہو چکا ہے. معمول میں دیکھا گیا ہے کہ 15 جولائی سے مانسون کی بارشوں کا آغاز ہوتا ہے, لیکن اس مرتبہ 27 جون سے ہی بارشوں کا سپیل برسنا شروع ہو چکا ہے. اور جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ گزشتہ روز بھی بارشیں ہوئی اور ابھی بھی مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. اس وقت بھی باہر جو بادل ہیں انہوں نے جو لاہور ہے اس کو اپنے نرگے میں لے کے رکھا ہے. ابھی تک لاہور میں میکسیمم جو بارش ہے وہ 62 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے, اور لاہور میں اوسطن جو بارش ہے سب سے زیادہ وہ 40.1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم اے کی طرف سے یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ اس دفعہ جو بارشیں ہیں وہ معمول کی نسبت زیادہ ہوں گی. آپ نے گزشتہ کئی سالوں سے دیکھا کہ ہر دفعہ یہی الرٹ جاری ہوتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا, 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. تو اس دفعہ بھی کوئی ٹوٹنے کی خبریں ابھی تک آ رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریکارڈ ٹوٹے گا. ہم اسی میں ریکارڈ توڑتے ہیں اور کسی چیز میں ریکارڈ نہیں توڑتے ہیں, کیونکہ یہ بارش اللہ کی طرف سے آتی ہے, تو اس وجہ سے اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم اس پہ بھی کوئی ریکارڈ نہ توڑ پاتے.
اب اس میں آپ نے بڑے اہم معاملے کی طرف نشاندہی کی ہے، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام. ایک تو لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 ہے جو کہ جاری ہے، اور دوسرا ابھی جو بجٹ میں منظوری ہوئی لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کی، جس پر تعمیراتی کام کا آغاز ابھی کرنا ہے. تو مانسون کے موسم میں جب تیز بارشیں شروع ہو چکی ہیں، کس طرح یہ لوگوں کی زندگی کے اوپر اثرات ڈال رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی پنجاب حکومت ابھی تک تذبذب کا شکار نظر آ رہی ہے. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 جس کا 80% کام مکمل ہو چکا ہے، 20% ابھی مکمل کرنا ہے. اب جب مانسون کی بارشیں ہو رہی ہیں تو وہاں پر تعمیراتی کام متاثر ہو رہا ہے. دوسرا موسٹ امپورٹنٹ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 جس کے تحت واسا نے واہگہ زون، علامہ اقبال ٹاؤن زون، رائیون روڈ کے علاقے اور یہ جو رنگ روڈ کے علاقے ہیں وہاں پر کام کرنا ہے. ایک طرف پنجاب حکومت کی طرف سے مانسون کی بارشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گہری کھدائیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، دوسری طرف یہ حکم دے دیا گیا کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر تعمیراتی کام تیز کیا جائے. یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں، یہ دونوں پیرالل نہیں چل سکتی. یا تو حکومت کو یہ پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کو 3 ماہ کے لیے تاخیر کر دیتے ہیں، جب 15 سپٹمبر بارشوں کا موسم گزر جائے گا اس کے بعد گہری کھدائیاں شروع کی جائیں گی. پھر فوگ آ جائے گی، چلیں اب اسی طرح اسموگ کا مسئلہ پھر آ جائے گا. دیکھیں منیبہ، اب ہمارا ایٹماسفیئر کچھ اس طرح کہ ہمیں اسی طرح ہی گزارا کرنا پڑے گا. ہم کوئی ڈیولپ کنٹری میں تو رہ نہیں رہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام جو پریکاشنز ہیں اس کو لینی تو چاہیے، لیکن الٹیمیٹلی ہم اس کو اختیار نہیں کرتے. لیکن لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے اوپر اس وقت حکومت کو بڑے سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے. حکومت کو اس چیز کو مان لینا چاہیے کہ قدرت کے سامنے نہیں کھڑا ہوا جا سکتا. اگر جو مانسون کی تیز بارشیں چل رہی ہیں تو حکومت اس چیز کا اعلان کر دے کہ ہم 2 سے 2.5 ماہ کوئی بھی کھدائی نہیں کریں گے اور ہم ایل ڈی پی کے اوپر کوئی توجہ بھی نہیں دیں گے. پاز لے لینا چاہیے، ورنہ تو یہ پانی جو ہے نا پھر جائے گا پورے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے اوپر. ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس طرح آپ نشاندہی کر دیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے گہری کھدائیاں شروع کر دی تو خدا نخواستہ وہاں پر کوئی سانحہ کوئی حادثہ پیش آیا تو اس کا کون ذمہ دار ہو گیا؟ کیا ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی لین دین کر کے جو ان کے ماں باپ ہیں یا ان کا کوئی رشتہ دار ہے اس کی نوکری دے کے معاملے کو ٹھپ کر دیا جائے گا؟ خدارہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں. پھر اس کے بعد اگر اس ایل ڈی پی فیز 2 میں ابھی کام شروع کر کے سڑکوں کو گلیوں کو اکھاڑ دیا جاتا ہے اور ان میں یہ بارشی پانی جمع ہو جاتا ہے تو آپ تو لوگوں کو ان کے گھروں تک محصور کر دیں گے. لوگ اپنے گھروں سے کیسے باہر نکلیں گے؟ تو اس وقت پنجاب حکومت کو، محکمہ ہاؤسنگ کو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اور واسا کو بڑا اس کے اوپر سخت سٹانس لینے کی ضرورت ہے. جس طرح بارش ہو رہی ہے، گلیوں میں کیچڑ بن رہا ہے، جو کھدائیاں وہاں پر بارشی پانی جمع ہو رہا ہے، کیا ہم اس کو اسی طرح ہی بے یارو مددگار چھوڑیں گے یا اس کو دونوں اطراف میں شیٹیں لگا کے بند کر دیں گے؟ دیکھیں وہ جو ادھر سامان بھی مٹیریل بھی پڑا ہوا ہے وہ بھی تو ضائع ہوگا نا زین. جو وہاں پہ ساری چیزیں اینٹیں ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی گیلی ہو جائے گی تو وہ بھی تو ضائع ہوگی. اس کے اوپر ہی تو توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہی تو پوائنٹ ہے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ کام کرتے بھی جائیں گے مانسون کے ان بارشوں کے موسم میں تو آپ کام کر نہیں سکیں گے. جیسے ہی تیز بارشیں ہوں گی وہ تمام جو بلڈنگ مٹیریل ہے وہ قابل استعمال نہیں رہے گا. یہ جو سیمنٹ ہے اگر وہ سیمنٹ کے اوپر پانی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ آپ کے لیے قابل استعمال نہیں ہے. ریت ہے، مٹی ہے، جب وہ پانی آئے گا تو وہ اس کو بہا کر لے جائے گا. تو آپ پیسوں کا ضیاع کرنے کی بجائے، سرکاری خزانے کا ضیاع کرنے کی بجائے اس جانب توجہ دیں کہ ہم اس کی ایک نئی اسٹریٹجی بنا کے کوئی ایسی ایکسپیڈائٹلی چیز لے کر آئیں، کوئی ایسی مشینری نئی جدید ٹیکنالوجی لے کر آئیں کہ یہ جو مانسون کا 1 سے 1.5 ماہ ہم ضائع کریں گے اس میں اس کو اس جدید مشینری کے ساتھ کور کیا جا سکے تاکہ ہم ایل ڈی پی کو مکمل کر لیں. منیبہ اللہ کرے کہ میری یہ بات پوری نہ ہو، لیکن اگر ایل ڈی پی کے اوپر توجہ نہ دی گئی تو مجھے کوئی حادثات نظر آ رہے ہیں. دیکھیں لاہور کی سڑکوں پہ اس وقت بھی بڑی گہری کھدائیاں ہوئی ہیں. یہ جو کلمہ انڈر پاس ہے اس کے ساتھ واٹر ٹینک بنا رہے ہیں، وہاں پہ گہری کھدائیاں ہوئی ہیں. یہ وارث روڈ ہے، یہ آپ دیکھیں کہ آپ نے شہر کے اندر یہ سارا کام کیا ہوا ہے اور
نہ ہی متعلقہ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے وہاں پہ کوئی ایسا اتنے حفاظتی انتظامات کیے گئے. یہ جوہر ٹاؤن مین بلے وارڈ جہاں پر سیوریج لائن تبدیل کی جا رہی ہے, وہ سیوریج لائن زمین سے 40 فٹ تک گہرے نیچے جا کے آپ سیوریج لائن ڈال رہے ہیں, تو اس وقت اس کے اوپر خاطر خواہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. صرف پریس ریلیز جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے احکامات جاری کر دیے ہیں, کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. عملی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے, فیلڈ میں آ کر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر کوئی پروجیکٹ عارضی طور پر بند بھی کرنا پڑتا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. قیامت نہیں آ جائے گی, بالکل. لوگوں کی زندگیوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. لوگ ہوں گے تو یہ پروجیکٹس کامیاب ہو پائیں گے نا, اگر لوگ ہی نہیں رہیں گے تو پھر پروجیکٹس کا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے. تو اس لیے مانسون کا یہ سسٹم ہے, اور آگے باقاعدہ جس طرح 15 جولائی کے بعد, بلکہ یہ تو شروع ہو ہی چکا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ اس دفعہ ارلی مانسون ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. بارشوں کا سسٹم بہت زیادہ برسنا ہے, معمول سے زیادہ بارشیں ہونی ہے, تو اس حوالے سے کہ کھٹائی میں پڑ جائے آپ کا پروجیکٹ, اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو بھی بند کر دیں, اور جب یہ ختم ہو جائے گا مانسون کا سسٹم تو تب اس کو ریزیوم دوبارہ کر لیں. تو زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہے. زین, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, لاہور سمیت صوبے بھر میں نکاح رجسٹرار کی ملی بھگت سے کم عمر کی شادیوں کا انکشاف سامنے آیا, اور اس پر محکمہ بلدیات نے نکاح رجسٹرار کی خلاف ورزی کا نوٹس لے لیا, اور کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے لیے نکاح رجسٹرار کا ٹیسٹ کروانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. اور 90% سے کم نمبرز لینے والے رجسٹرارز کا جو لائسنس ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا, جبکہ 90% نمبر لینے والے رجسٹرار کو ہی نکاح لائسنس اجرا کیا جائے گا. اس حوالے سے مزید جو ایڈوائزری ہے وہ جاری کی گئی ہے, کیا کیا اس میں درج ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیف رپورٹر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عمران صاحب, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جی عمران صاحب, محکمہ بلدیات نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے. کم عمر شادیاں جو لوگ کرا رہے ہوتے ہیں, خاص طور پر رجسٹرار, ان کے خلاف یہ انیشیٹو لیا گیا ہے, اور کیسے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, مطلب شروع ہو گیا اس کے اوپر عمل درآمد؟ دیکھیے میری بات سے بہت شکریہ آپ کا. نظر تو یہی آ رہا ہے کہ جو اس وقت پنجاب جو ہے اس میں کم عمر شادیاں جو ہیں ان کی درخواستیں محکمہ بلدیات کو نا مختلف جو ہے وہ سیکشن سے منسوخ ہوئی ہیں. یعنی کہ کبھی کہیں پہ آ رہی ہے درخواست, کبھی کہیں پہ آ رہی ہے. اور چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو ایک پرانا زمانہ تھا جس کو ہم زمانہ جہلیت کہتے ہیں. یہ ہوتا تھا نہیں, زمانہ جہلیت کہتے ہیں کہ 16 سال کی عمر میں, 15 سال کی عمر میں, 14 سال کی, 13 سال کی بچی کی شادی کر دیتے ہیں. قانون یہ نہیں کہتا, قانون تو کہتا ہے 18 سال کے بعد جو ہے بالکل ایسے ہی ہے آپ شادی کریں. تو ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جو ایڈوائزری ہے اس میں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی 90% رجسٹرار کے نمبر ہونے چاہیے, اور تب بھی لائسنس جو ہے وہ دیا جائے گا. صحیح. اب لاہور سمیت صوبہ بھر میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ نکاح خان جو ہے, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, یہ ایک روٹین کی جو ہے وہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ پریکٹس بھی سامنے آتی ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ دیکھے بغیر یا محلے داری کی بنا پر یا آپس میں مل بیٹھنے کی بنا پر جہاں وہ اس کو کروا دیا جاتا ہے. مگر اگر نکاح خان جو ہے وہ سخت ہوں اور تمام ڈاکومنٹس چیک کریں تو اس میں بھی ڈاکومنٹ رہ جاتے ہیں. بعض اوقات لڑکے کا بھی شناختی کارڈ نہیں ہوتا, وہ بننے جاتا ہے, ہوتا 18 سال سے اوپر ہے مگر وہ ہوتا موجود نہیں ہوتا, جی یہ ہمارے پاس کاپی موجود ہے, اصل شناختی کارڈ نہیں اس کے پاس ہوتا. اسی طرح لڑکی کا بھی نہیں ہوتا. تو وہ بس یہی ہوتا ہے کہ جو گواہان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم انہیں جانتے ہیں, تو یہ شناختی کارڈ بن جائے گا, تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. بعد میں پھر کافی مسائل آتے ہیں. تو یہی معاملہ ہوتا ہے لیٹ اندراج کا. 3 ماہ تک جو ہے وہ شناختی کارڈ نہیں ملتے, اور جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ پریشانی اور دقت دیکھنے میں آتی ہے. شادی رکھ لی, ڈیٹ رکھ لی, مگر شناختی کارڈ نہیں ہے, شناختی علامت نہیں ہے, اس میں ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوتی ہے, سب کچھ کر لیا
مگر ڈگری کی کاپی نہیں ہے. اچھا تو یہ تمام چیزیں وہ جو ہیں یہ تو جو کہ بنیادی لازمی ہے. ہاں جی بنیادی چیزیں ہیں وہی نہیں ہے. مین کاز یہی ہے. اب ایک نکاح ہو رہا ہے, نکاح ہونے جانے کے لیے نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی ہے, تو اس میں یہاں تو لڑکے کی طرف سے ڈاکومنٹ پورے نہیں آتے یا لڑکی کی طرف سے نہیں آتے. اچھا دونوں کی طرف سے آ جائے تو گواہان کے الحمدللہ ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوتے, شناختی کارڈ ان کا بھی کوئی نہ کوئی ایکسپائر ہوا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو اسی روح کی بنا پر جو ہے وہ نکاح خان کے لیے الٹیمیٹم جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور نئی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ کافی درخواستیں آ رہی ہیں جس میں کم عمری بچیوں کی شادی بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. بچیوں کی کم عمری شادی پر پابندی ہے اور اسی بنا پر جو ہے ایون کہ لوگ کچھ بیٹھ جانے کے لیے یہ شادی کرتے ہیں. اچھا چائنا میں باہر کے ملکوں میں جانے کے لیے کم عمری شادی کروا دیتے ہیں لڑکی کی تاکہ کسی طریقے سے باہر چلی جائے. تو یہ بڑے واقعات ہو رہے ہیں جس کی بنا پر ہی جو ہے وہ ہمارے جو نادرہ ہے اس نے بھی الٹیمیٹم دیا ہے محکمہ بلدیات کو کہ یہ جو آپ کا نیچے والا عملہ ہے جس کو آپ نے ایک بہت بڑا منصب سونپا ہوا ہے, یہ بہت بڑا منصب ہے, کوئی عام منصب نہیں ہے. بالکل ایسے ہے, کوئی بھی ایسے ہی نہیں آپ اٹھ کے یا میں اٹھ کے جو ہے نا وہ نکاح کروا سکتے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ نکاح ہم پر کوئی الزام نہیں ہے, مگر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے نا ہر چیز کی, وہ آپ کو پوری کرنی چاہیے درخواست کی بنا پر آتی ہے. اب دیکھیں اگر آپ کے 4000 سے زائد یونین کونسل ہیں پورے صوبے میں, 229 لوکل گورنمنٹس ہیں, تو اگر ایک بھی درخواست آتی ہے تو وہ تمام لوگوں پر جو ہے وہ سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اس نے کس طرح سے کر دیا, اس کو کیا یہ نظر نہیں آیا تھا کہ یہ بچی کی عمر 14 سال ہے, یہ لڑکے کی عمر 16 سال ہے, دونوں کا ہی شناختی کارڈ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ تو زبردست تو یہ ہے کہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک یونین کونسل کا ایک نکاح رجسٹرار ہے تو وہ دوسرے یونین کونسل میں نہیں جا سکتا. اچھا وہ دوسرے یونین کونسل میں جا کر نکاح بھی نہیں کروا سکتا ہے, وہ دوسری یونین کونسل کا ہی نکاح رجسٹرار جو ہے اس کا نکاح کروائے گا. پہلا نکاح رجسٹرار جو ہے وہ دوسری یونین کونسل کے نکاح رجسٹرار سے کمیونیکیشن کرے گا اور اس کو پھر بتائے گا کہ میں ادھر آنا چاہتا ہوں. ظاہری بات ہے لڑکی والے کہتے ہیں جی ہماری طرف سے ہم اس یونین کونسل میں رہتے ہیں تو ہمارا نکاح رجسٹرار جو ہے وہ کروائے, لڑکے والے کی سائڈ پہ. لڑکے والے تو یہ دی بیسٹ ہوتا ہے, مگر اطلاع دینا ضروری ہے. اس میں تمام ایڈوائزری تو جاری کی گئی ہے مگر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایڈوائزری کیا ہوتی ہے اور یہ بس اپنے آپ کو بھی بچانے کے لیے جی ہم نے تو کر دیا تھا. اب اس کو مانیٹر کون کرے گا؟ مجھے یہ بتائیے جو انہوں نے کہا جی 90% سے کم نمبرز لینے والوں کے نا لائسنس کینسل کر دیے جائیں گے, تو یہ کیا کوئی ٹیسٹ ہوگا, کس طرح کا ٹیسٹ ہوگا, رجسٹرار کو دینا پڑے گا, کیا معاملہ ہوگا؟ نہیں تو پہلے بھی ٹیسٹ اچھا پہلے بھی ہوتے ہیں ان کے. دیکھیں رجسٹرار کے لیے تو ضروری ہوتا ہے نا کہ وہ قرآن حافظ ہو اور بہت اچھا ہے کہ عالم بھی ہو, ٹھیک ہے نا. یہ ان کی اپنی ڈگریز وغیرہ ہوتی ہیں جو انہوں نے جامعہ کسی بھی جامعہ سے لی ہوتی ہیں, تو اس میں باقاعدہ طور پر یہ جو نکاح کے اوپر جو ساری نکاح کی پرت ہے اس کا بھی سارا سمجھنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور نکاح کا آپ کو میں پھر بتا دوں کہ نکاح میں جو نکاح خواہ ہوتا ہے اس میں والد کا بڑا کردار ہوتا ہے, خاص طور پہ جو بچی ہوتی ہے اور لڑکی اس کا بڑا کردار ہوتا ہے اور وہی اصل وکیل ہوتا ہے. اسی کے ہی بارے میں بار بار بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے والد سے زیادہ بات کرنی ہے اور لڑکی سے تو آپ نے بات کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو قبول ہے یا نہیں, مگر اس میں والد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, اس کو ساری بات کا پتہ ہوتا ہے اور اس سے ہی بار بار کھلوانا ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں. یہ تمام تر جو پرت میں موجود ہے اور اس میں ہر چیز کو دیکھ کے پھر نکاح جو ہے وہ اس کام کو آگے بڑھائے تاکہ یہ ایک زندگی کا معاملہ ہے, آنے والے وقت کا معاملہ ہے. یہ اس کے اوپر اتنی زیادہ ریسرچ کی جا چکی ہے اب تک, مگر یہ ایک معاملہ ہی ایسا ہے کہ جس میں دو خاندان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں, دو خاندانوں کے علاوہ بہت سارے خاندان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ جو ایک لفظ ہے نا نکاح کا لفظ جو ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ نکاح جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کرے. ایک اور سٹوری ہے عمران صاحب, اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں نئے پراپرٹی ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں. ڈی سی پراپرٹی ریٹس کی قیمتوں میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے. پہلے اتنی مہنگائی ہے, پہلے بیچارے لوگ پریشان ہیں, اب اور زیادہ ٹیکسز اور زیادہ ریٹ جو ہے نا اس میں اضافہ کر دیا گیا. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نا جب صبح پنجاب کا بجٹ پیش ہو رہا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ کوئی ٹیکس نہیں نیا لگے گا, تو یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟
یہ غائبانہ ٹیکسز آ گئے. یہ جس دن یہ اس کے اوپر تیاری ہو رہی تھی اور بڑی اس کے اوپر پاور شیئرنگ کی گئی ہے, بہت زیادہ محنت کی گئی ہے اور دن رات بٹھایا گیا ہے کمرہ بند کر کے, لاہور کے 363 موضع جات کے پٹواریوں کو, اور ان سے ایک جگہ کی ویلیوز لی گئی ہیں کہ آپ کی آؤٹ سائڈ ریٹ کیا ہے, آپ کا ان سائڈ جو گلی ہے اس کا کیا ریٹ ہوگا, آپ کی کمرشل مارکیٹس کا کیا ریٹ ہوگا. یہ 4 دن کی پریکٹس ہے جو کہ آپ کی 30 جون کو جا کے ختم ہوئی, کیونکہ اس کا اطلاق 1 جولائی کو ہونا تھا. اب مزے کی بات سنیں, اطلاق ہی نہیں ابھی تک ہوا. کیوں؟ یعنی کہ پیلرا کے پاس جانا تھا اور ان کے پاس جب جانا تھا تو وہ آن لائن ہو جانا تھا, تو ابھی تک پیلرا کی ویب سائٹ پر جو ہے یہ نئے ریٹس نہیں آئے. اور آج کے تاریخ ہے 7 دن ہو گئے ہیں, یعنی کہ چلے 9ویں 10ویں کی ہم چھٹی بھی دے دیں تو 7 دن ہو گئے ہیں آپ کی رجسٹریاں نہیں ہو رہی پورے لاہور میں, اور لاہور میں صبح بھر میں کوئی ایک رجسٹری نہیں ہو رہی. اچھا, اب ایک رجسٹری نہ ہونے کا مطلب ہے کہ ریونیو کو خسارہ, سیکنڈلی جو لوگ اپنی رجسٹریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ 7 دن سے پریشان ہیں اور 7 دن سے ہی چکر کاٹ رہے ہیں جگہ جگہ پہ ریونیو معاملات میں. اب دیکھیں نا, ایک رجسٹری ہے اس کا آپ کا جو ریٹ ہے ڈی سی ریٹ جو ہے, جو ایک کمپائل ہوا ہے 5% بڑھایا گیا ہے اس کو, تو اس کا جو ریٹ ہے وہ پہلے 10 لاکھ تھا تو اس میں 5% بڑھا تو وہ زیادہ ہو گیا. اب وہ جب سائٹ پہ آئے گا تو تبھی کہیں بھی آپ رجسٹری کروانے جائیں گے تو وہ انٹر بجے گا تو رجسٹری انٹر ہوگی نا. تو ابھی تک آپ کا جو سسٹم لاہور کے جو 9 ٹاؤن ہیں جہاں پہ رجسٹریاں ہوتی ہیں وہاں پہ ابھی تک رجسٹری نہیں, ایون کہ آپ کے ایل ڈی اے میں رجسٹری کوئی نہیں ہو رہی. جہاں پہ بھی رجسٹری کا عمل درآمد ہوتا ہے وہاں پہ سب کچھ اس وقت رکا پڑا ہے اور سست روی کا شکار ہے. یہاں سے اب معاملات دیکھنے کے ٹیکس لگ گیا ہے, صحیح ہے, وفاقی ٹیکس لگ ہے جس پر حکومت یہ کہہ رہی ہے صبح پنجاب کی کہ یہ ہم نے نہیں لگایا, یہ وفاق نے لگایا. اب چلے وہ تو لگ گیا, اب یہ صبح بھر میں یہ کہتے ہیں یہ آٹومیٹکلی ہر سال بڑھتا ہے. ہاں جی, آبیانہ کی وجہ سے, زرعی زمینوں کی وجہ سے ان کے ریٹس بڑھتے ہیں, کیونکہ ہر مارکیٹ میں جو ہے ہر سال جو ہے پراپرٹی ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ ریٹس. اب یہ لاہور شہر کی اگر ہم بات کریں تو 4500 فیسنگ پوائنٹس ہیں, آؤٹ سائڈ روڈس ہیں, ان سائڈ روڈس ہیں. آہستہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا نا کہ کون سے ایسے غائبانہ ٹیکسز ہیں جن کی زد میں جو ہے نا عوام آنے والی ہے. تو ہمارے ساتھ عمران اکبر موجود ہے. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے اس پہ بات. اور جناب خواجہ صاحب, ہمارے معاشرے کا وہ حصہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کے رحم و کرم پر زندگی گزارتے ہیں. کوئی بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتا ہے تو کسی کے پیٹ کی بھوک سازوں کے زور پر پیروں کی تھاپ سے بچتی ہے. ان خواجہ سراؤں کو پاکستان میں گزشتہ تقریباً 77 سالوں سے کوئی خاص مقام حاصل نہیں رہا, اور ان لوگوں نے اپنے حقوق کی جنگیں تو بہت لڑی, مگر 2018 میں ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ ان کی محنت کے ثمر کے طور پر سامنے آیا, جس میں خواجہ سراؤں کے شناختی کارڈ کا حق ملا, انہیں تعلیم کا حق ملا, بنیادی ضروریات کا حق, صحت کا حق اور معاشرے کا شہری ہونے کا حق انہیں دیا گیا. مگر اب اس وقت معاشرے میں یہی قانون ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے خوف کی علامت بنا ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کس طرح کے قوانین موجود ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے جو کہ ٹرانسجنڈرز کو پروٹیکشن دیتے ہیں؟ تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے قرۃ العین ورک نے ہمیں آج جوائن کیا ہے, جو کہ لا ایکسپرٹ ہیں اور وکیل بھی ہیں. ان سے جانیں گے کہ ہمارے قوانین میں خاص طور پر ٹرانسجنڈر کے حوالے سے کس طرح کے جو قوانین ہیں وہ موجود ہیں. قرۃ العین آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی منیبہ, میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہوں؟ اور جی میں بھی ٹھیک ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ماہنور چودھری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, پریکٹیشنر ہیں, سوشل سائنٹسٹ ہیں, جینڈر رائٹ پر بات کرتی ہیں. تو ماہنور آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ماہنور آپ ہی سے سٹارٹ کروں گی. ٹرانسجنڈر رائٹس پہ ہم نے بات کرنی ہے. خاص طور پر یہ جو کمیونٹی ہے ہماری, اس کو تیسرا جینڈر کہا جاتا ہے نا, فیمیل, میل اور پھر ٹرانسجنڈر آتے ہیں.
تو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی دونوں جینڈرز کو ان کے حقوق پرووائڈ کیے جاتے ہیں, بیسک چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں, وہاں پہ جو آپ لوگوں کی کمیونٹی ہے کس طرح کے چیلنجز, کس طرح کے جو پرابلمز ہیں ان کو ابھی بھی اسٹل ان 2025 بھی فیس کرنے پڑے ہیں, ایون دو کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے نا وہ 2018 میں ہم نے پاس بھی کرا لیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی. اچھا, بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو ابھی تک ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں کمیونٹی کے لیول کے اوپر. اب یہ ایریا ٹو ایریا بھی ویری کرتا ہے. جب اسپیسیفکلی ہم بات کرتے ہیں ساؤدرن پنجاب یا انٹیریئر سندھ کی بات کرتے ہیں یا KPK کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ ریکگنیشن کا مسئلہ ابھی بھی جاری ہے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو اپنی شناخت کے لیے بھی اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے علاوہ اب دیکھیں بہت سارے ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں. اب ایک ریسنٹلی کیس ایک سامنے آیا ہے, میں اس لیے کیسز کے اوپر اسپیسیفکلی بات کر رہی ہوں تاکہ ایگزامپل بیسڈ کہ ہم ڈسکشن کریں. ابھی کراچی میں جو ٹرانسفوبک کا ایک بہت بڑا کیس سامنے آیا ہے, والدین نے اپنے بچے کو صرف ٹارچر کر کے کرنٹ لگا کے اس لیے مار دیا کہ جی اس کی دوستی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ساتھ تھی, جبکہ وہ خود اپنی جینڈر کو ایکسپلور کر رہی تھی. اور بٹ والدین اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے اینڈ بیسڈ آن دیٹ ٹرانسفوبک بیہیویئر, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو آنر کلنگ کی طرف لے گئے, اس کو مار دیا. اسی طرح سیم KPK میں ابھی ایک اور ریسنٹلی کیس آیا اینڈ دیٹ از اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو دا پروٹیکشن. ٹھیک ہے, اب ٹرانسجینڈر کی پروٹیکشن کیا ہے, لوگ اسٹل ان کو ایزی ٹارگیٹ سمجھتے ہیں, ایزی آبجیکٹ سمجھتے ہیں. وہ ایک ٹرانس پرسن جو ہے وہ اپنے فنکشن کے اوپر ڈانس کر رہی تھی اور اس کو سر عام گولی مار کے اڑا دیا گیا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹل جو ہے جو ہماری کمیونٹی ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی, ان کے لیے جو پروٹیکشن میکنزم ہے اس کو نہیں ہم انشور کر پا رہے. ٹھیک ہے, اب اسپیسیفکلی پنجاب میں بہت ساری ایسی بیسٹ پریکٹسز ہیں, بٹ انفارچونیٹلی جسٹ بیکاز آف دیر از نو انٹیگریشن پروسیس ان ادر پروونسز, تو ہماری جو پنجاب کی اچھی پریکٹسز ہیں وہ مختلف جگہوں پہ ریپلیکیٹ نہیں ہو پا رہی ہیں. تو میرا خیال سے ہمیں ان 3 بنیادی مسئلوں پہ تو پہلے بات کرنے کی ضرورت ہے. پہلا ریکگنیشن, دوسرا اسٹل جو سوسائٹی کا رویہ ہے جو ٹرانسفوبک رویہ ہے جس کی وجہ سے آنر کلنگ اسٹل از دیئر, اور تیسرا کیوں ابھی تک کمیونٹی کو ایزی آبجیکٹ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی نہیں ہے. زندگی جینے کا اور ایک بہتر طریقے سے گزارنے کا حق تمام اس انسان کو ہے جو اس ملک کا شہری ہے, تو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو میرے خیال سے آج کی گفتگو ہم ان 3 ٹاپکس پہ کرتے ہیں, دین اس کے بعد ضرور. لیکن میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جیسے آپ ایک پڑھی لکھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں, آپ اپنے حقوق کو بھی سمجھتی ہیں, ساری چیزوں کو سمجھتی ہیں, تو ہم لوگ یا آپ کی جو کمیونٹی ہے خاص طور پر یہ باقی معاملات میں کیوں اتنا انوالو ہوتی ہے؟ وہ اس سائڈ پہ کیوں نہیں آتی, تعلیم کی سائڈ پہ کیوں نہیں آتی کہ اپنے اندر ایک شعور لے کر آیا جائے, تاکہ جب آپ کے اندر شعور آتا ہے نا تو آپ خود سوسائٹی کو فیس کر پاتے ہیں, آپ چیلنجز کو فیس کر پاتے ہیں. تو کیوں ہم نے یہ ایزی سمجھ لیا ہے کہ ہم ڈانسرز کی طرف چلے جائیں گے, ہم ایونٹس کی طرف چلے جائیں گے اگر کمیونٹی کی بات کی جائے, نہ کہ ہم تعلیم کی طرف آئیں؟ اچھا, اس کی نا ایک بنیادی جو اچھی پریکٹس ہے ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پڑھی لکھی ہیں, آپ کامیاب ہیں, آپ ایکسپرٹ ہیں, بٹ اس کے پیچھے یہ جاننا ضروری ہے کیسے ہوں. ٹھیک ہے, اس کا ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم جو ہے میرا وہ دیٹ از مائی فیملی. اور ہر سوسائٹی جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہوتی ہے مختلف فیملیز کو ملا کے. ٹھیک ہے, اب میں اگر فیملی میں ایکسیپٹیڈ ہوں, مجھے تعلیم بیسک بنیادی حق ہے نا, تعلیم حاصل ہوگی, صحت حاصل ہوگی, میرا بیسک لیونگ سٹائل جو ہے وہ تمام مین اسٹریم سوسائٹی کی طرح جو ہے وہ گروم ہوا ہے. اب باقی ٹرانس کمیونٹی جو ہے, میں نے اسٹارٹنگ میں کہا یہ ایریا ٹو ایریا ویری کرتا ہے. اب باقی ٹرانس کمیونٹی کو بیسک سپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے, فیملی ہی ڈس اون کر دیتی ہے, تو آپ کو بنیادی آپ کے حق کیسے ملے؟ جب فیملی ڈس اونرشپ ہو جاتی ہے تو اس کمیونٹی کا بنیادی مقصد کیا بن جاتا ہے؟ روٹی کپڑا اور مکان. اب وہ روٹی کپڑا مکان کے لیے سوسائٹی جو ہے ان کو جن بیسک سورس آف ارننگ کی طرف دھکیلتی ہے وہ اسی طرف جاتے ہیں, کیونکہ شعور نہیں ہوتا نا اس ایج میں. 14-15 سال کی عمر میں آپ کو کیا شعور ہوگا؟ سوسائٹی آپ کو جس طرف دھکیلے گی آپ اس طرف جائیں گے. یہ تو آپ کی فیملی کا مقصد ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی گرومنگ کریں. آپ کا وہی نہیں پلر رہے گا تو پھر آپ کا بچہ کسی بھی غلط پریکٹس میں جا سکتا ہے. تو یہ ایک جیسے ہم لوگ عام ایک ایگزامپل بھی دیتے ہیں نا کہ آپ اپنے بچے کو دیکھیں گے نہیں, اس کے اوپر جو ہے نظر نہیں رکھیں گے, تو آپ کا بچہ باہر کسی بھی غلط چیزوں میں, کسی بھی غلط فرینڈشپ میں پڑ سکتا ہے. تو یہ چیزیں سیم ہر جگہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں خلت اللہ آپ کی طرف آؤں گی. ٹرانسجینڈر رائٹس ان پاکستان کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ کیا کیا رائٹس ہیں جو کہ ہمارا جو آئین ہے, ہمارا جو قانون ہے وہ ٹرانسجینڈرز کو دیتا ہے.
मुनीबा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर जो हैं वो इंसान हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हम उनको इंसानों में शामिल ही नहीं करते। हम जो पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान चूँकि इस्लाम के नाम पे बना है और इस्लाम में जितने भी हकूक़ दिए गए हैं वो इंसानों को दिए गए हैं, वो पर्टिकुलरली किसी सेक्स या जेंडर को नहीं दिए गए। उसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाता है हुवल्लाज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामी कैफ़ा यशा, कि अल्लाह जैसा चाहता है माँ के रहम में बच्चे को बनाता है। यानी कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, ये अल्लाह का हुक्म है। हमारी सोसाइटी को सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रांसजेंडर जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। सही। जब आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी तो अगर किसी भी घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो ट्रांसजेंडर है, जैसा कि महानूर ने कहा, माशाल्लाह ये बहुत खुशकिस्मत हैं कि इनकी फैमिली ने ना सिर्फ इनको एक्सेप्ट किया बल्कि उन्होंने उसको तमाम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। तो हमारी सोसाइटी में अगर किसी के घर में कोई ट्रांसजेंडर पैदा हो जाता है तो सबसे पहले तो माँ और बाप ही डिसओन कर देते हैं। उसके बाद अगर माँ और बाप कुछ देर तक बच्चे की आइडेंटिटी को छुपा के भी रखते हैं, उसको बेटा या बेटी के कपड़े पहनाए रखते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो कुछ अरसे के बाद जो है वो बिल्कुल बहन भाई, हाँ, जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है उसको स्कूल में उस तरह का माहौल नहीं मिलता, तो फाइनली उनकी अलग से एक कम्युनिटी बना दी गई है, ख्वाजा सरा कम्युनिटी जिसको हम कहते हैं। अब अगर हम इनके पाकिस्तान में हकूक़ की बात करते हैं तो आईने पाकिस्तान जो है जिसमें फ़ंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं, तो फंडामेंटल राइट्स दे आर फॉर एवरीवन, जिसमें राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू गेट एजुकेशन है, राइट टू गेट रेजिडेंस है, राइट टू आपका जो प्रोफेशन का राइट है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 14 जो है वो प्रोवाइड करता है राइट टू डिग्निटी, ठीक है, वकार के साथ, इज्जत के साथ जीने का राइट जो है जो वो इनको भी हासिल है। का राइट है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, जी प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन उसमें लिखा हुआ है, लेकिन जैसे महानूर ने बात की कि ऑनर किलिंग भी हो रही है इसमें बाकी चीज़ें भी, कहीं पर भी हम ऐसे केसेस देखते हैं कि आप ख्वाजा सराओं के साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादती भी कर रहे हैं और उनको मार भी रहे हैं। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, वो ये कि 2009 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि हमारी एपेक्स कोर्ट है पाकिस्तान में, जनाब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में एक केस डॉक्टर मोहम्मद असलम खाकी बनाम SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी के नाम से केस था, जिसमें ट्रांसजेंडर्स के जितने राइट्स हैं उनको एसरटेन किया गया था और उन्होंने बाउंड किया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि आप इनको अलग से एक कम्युनिटी एडमिट करें। उससे पहले सिर्फ मेल और फीमेल की जेंडर मौजूद थी और नहीं था। हाँ, वो खुद को या मेल समझते थे, वो ख्वाजा सरा जिनमें फेमिनिश जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो ज़्यादा थी, वो फीमेल के उसमें चले जाते थे कॉलम में, जी। और जिनमें मेल की करैक्टरिस्टिक्स ज़्यादा थी वो मेल में चले जाते थे। तो सबसे पहले तो उनको ये हमें एक्सेप्ट करना कि ये अलग से एक कम्युनिटी है, मेल, फीमेल एंड देन ट्रांसजेंडर, और उसी फैसले को बेस बनाते हुए फिर 2018 वाला जो एक्ट है जिसमें इनके राइट्स का जो प्रोटेक्शन है वो उस पर लॉ तो बना दिया गया है। अब असल मसला तब आता है जब उसको इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है। अब हमारी सोसाइटी में लॉ को इम्प्लीमेंट किसने करना है? डेफिनेटली पुलिस ने ना। जब भी कोई क्राइम होता है किसी के भी अगेंस्ट, जब ख्वाजा सरा के अगेंस्ट होता है तो सबसे पहले इनके पास जो फोरम है वो पुलिस है। तो बेसिक बात तो ये है कि उसको वहाँ पे सीरियस ही नहीं लिया जाता, इसको उस तरह से लिया ही नहीं जाता कि ये किसी इंसान की फंडामेंटल राइट्स जो हैं या उसकी वायोलेशन हो रही है। हाँ, उनके खिलाफ डेली बेसिस पे जिनसी तशद्दुद, फिजिकल तशद्दुद और सबसे बड़ा जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है इनके ऊपर, साइकोलॉजिकल प्रेशर। जब जैसे ये मैंने स्कूल की बात की कि स्कूल एक बना है गार्डन टाउन में, उसके बाद गढ़ी शाह में बनना था बट अभी उसके फंड्स नहीं हुए हैं तो इसलिए वो अल्तवा का शिकार हो गया। अब चले कोई बात नहीं बना, लेकिन एक बना है, आपकी इल्म में है कि वहाँ पे जाते हैं ख्वाजा सरा पढ़ने और क्या वहाँ पे सिस्टम है? अच्छा, लकीली जो ये स्कूल है उसका जो मॉडल है वो मैंने और मेरी एक कलीग ने जो है वो बनाया है, एंड हर नेम इज़ आयशा मुगल। ठीक है, दैट वाज ऑलमोस्ट 3 years बिफोर। ठीक है, और तब हमारा मकसद यही था कि हम इंक्लूजन को प्रमोट कर सकें, ठीक है, लेकिन बेसिक एजुकेशन देने के बाद। ठीक है,
लकीली तब जो है हमारे कुछ 4 स्कूल जो हैं वो खुल गए थे, जिसमें से सबसे पहले खुला था मुल्तान में, देन बहावलपुर और फिर लाहौर में खुले थे और फिर एक फैसलाबाद में खुला था। बट अनफॉर्चुनेटली लाहौर का इतना सक्सेसफुल नहीं चल सका, मुल्तान का अभी भी चल रहा है। आई रिसेंटली वेंट देयर एंड आई हैव सीन देयर आर ऑलमोस्ट 112 ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल स्टिल स्टडीइंग ओवर देयर। अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा बहावलपुर में भी बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। और अब इसी चीज़ को देखते हुए, चूँकि लाहौर में चूँकि बेस्ड ऑन द नीड बेस्ड अप्रोच, हमने देखा कि कम्युनिटी जो है वो फॉर्मल एजुकेशन के बजाय इनफॉर्मल एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो हमारी सीएम साहिबा ने, हमारी मरीम नवाज साहिबा ने अभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक फ़ंड मुख्तस किया है और बेस्ड ऑन दैट फंड, ठीक है, हम लोगों ने पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड को ऑनबोर्ड करते हुए हमने वोकेशनल ट्रेनिंग्स का जो है वो इनकाद कर दिया, वो स्टार्ट है और 6 महीने हो चुके हैं। इस वक्त ऑलमोस्ट 800 के करीब पूरे पंजाब में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो हैं वो इनफॉर्मल ट्रेनिंग्स ले रही हैं और ये भी उनके मुताबिक किया। जिसने ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेनी है, वो किसी ने सिलाई की करनी है, किसी भी तरह की आपने ट्रेनिंग लेनी है, आप वहां जाके हाँ, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं उसके एवज। मतलब आपको पैसे नहीं देने, आपने ट्रेनिंग लेनी है और इवन दो कि उस ट्रेनिंग के एवज आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं कि आप उससे अपना जो महीने का खर्चा है वो भी कर सके। तो साइड बाय साइड कहीं ना कहीं अच्छी चीजें भी हो रही हैं फॉर दिस कम्युनिटी। तो हमारे साथ कुरतुलैन विर्क मौजूद थी, महानूर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया था। महानूर, थैंक यू सो मच कि आप आई, आपने अपना जो मौक़िफ़ है हमारे साथ शेयर किया। कुरतुलैन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी आई। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।